पहले 1 इंच की लड़की से ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी और अब आपको पोता पोती का शौक चढ़ा है। वह सख्त तपिश में बोला। अपनी माँ की ज़िद की वजह से उसे यतीम कज़न से निकाह करना पड़ा, ऊपर से बच्चों की फरमाइश। दरवाजे पर खड़ी फ़िज़ा उसके गुस्से पर सहम गई। हैदर माँ का बहुत फरमाबरदार बेटा था, लेकिन अकेले में वो फ़िज़ा की जान निकाल देता था। बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनने का, मेरी माँ के सामने मासूम और बेचारी बनने का। वह सख्ती से गला दबाकर बोला। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। चल, तुम्हें छोड़कर अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करूंगा। इसकी बात पर फ़िज़ा की सांसें रुक गई। छोड़े, दर्द हो रहा है। फ़िज़ा ने बेमुश्किल अपने गले पर जमी इसकी सख्त उंगलियां उठाने की कोशिश की। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। हैदर ने एक झटके से उसे पीछे धकेला। फ़िज़ा लड़खड़ाकर बेड के कोने से जा लगी। जल्द तुम्हें छोड़कर अपनी मनपसंद लड़की से शादी करूंगा, फिर बैठकर यहाँ रोना। हैदर ने गुस्से से अपने बाल पीछे किए और अलमारी से अपनी चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। फ़िज़ा वहीं फर्श पर बैठी सिसकियाँ लेने लगी। गले पर पड़ने वाले सुर्ख निशान उसकी बेबसी का मुंह बोलता सबूत थे। नीचे लाउंज में हैदर की माँ ज़ुबैदा बेगम तस्बीह पढ़ रही थीं। हैदर को तेज़ कदमों से बाहर जाते देखकर उन्होंने टोका। हैदर, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? और फ़िज़ा कहाँ है? हैदर ने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। अम्मी, दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, ज़रा काम है। फ़िज़ा ऊपर ही है, सो रही होगी। वो बिना रुके बाहर निकल गया। ज़ुबैदा बेगम ने एक ठंडी आह भरी। वो जानती थी कि हैदर उस शादी से खुश नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि फ़िज़ा की मासूमियत उसका दिल पिघला देगी। हैदर गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलाता हुआ अपने दोस्त दानियाल के डेरे पर पहुंचा। वहां उसके 2 दोस्त आसिम और वकास पहले से मौजूद थे और लूडो खेल रहे थे। ओए होए, खान साहब तशरीफ़ लाए हैं। भाभी ने घर से निकाल दिया क्या? दानियाल ने हैदर का उतरा हुआ चेहरा देखकर जुमला कसा। दानियाल, मेरा मूड ख़राब है, बकवास बंद करो। हैदर सोफे पर ढेर हो गया। यार हैदर, कब तक इस गरीब लड़की पर अपना गुस्सा निकालता रहेगा? आसिम ने पट्टी बदलते हुए संजीदगी से कहा। शादी हो गई है ना अब तुम्हारी? माना कज़न है तुम्हारी, लेकिन कोई दुश्मन तो नहीं है ना? तुम लोग इन नहीं समझोगे यार, मुझे वो जहर लगती है। जब भी उसे देखता हूँ मुझे लगता है मेरी आज़ादी छिन गई। मैं इरम से प्यार करता था और अम्मी ने। हैदर ने झुंझलाकर कहा। इरम? वकास हंस पड़ा। वो इरम जो तेरे बैंक बैलेंस को देखकर हंसती थी? भाई, फ़िज़ा यतीम ज़रूर है पर ख़ानदानी लड़की है। वक्त गुजरेगा तो तुझे समझ आ जाएगी और सोना क्या है और पित्तल क्या। हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कम होने की बजाय मज़ीद उलझ गया। अगली सुबह फ़िज़ा जल्दी उठकर किचन में नाश्ता बना रही थी। उसने दुपट्टे से अपने गले के निशानात को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। ज़ुबैदा बेगम किचन में आईं तो फ़िज़ा को देखकर मुस्कुरा दी। फ़िज़ा बेटी, हैदर रात कब आया? वो देर से आए थे अम्मी, आप सो गई थी। फ़िज़ा ने नज़रें झुकाकर झूठ बोला। वो नहीं चाहती थी कि सास परेशान हो। उसी वक्त हैदर किचन में दाखिल हुआ। रात का गुस्सा अब कुछ कम था, लेकिन सट मोहरी अब भी बरकरार थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फ़िज़ा खामोशी से चाय का कप और पराठा उसके सामने रखने लगी। जैसे ही उसका हाथ हैदर के करीब हुआ, हैदर की नज़र फ़िज़ा की कलाई और गले पर पड़ी, जहाँ हल्के नीले निशान उभर आए थे। हैदर का दिल अंदर से हिल गया था, लेकिन उसने ज़ाहिर नहीं होने दिया। चाय में चीनी कम है, हैदर ने रूखेपन से कहा। मैं और डाल देती हूँ। फ़िज़ा ने नरमी से कप उठाना चाहा, लेकिन हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। फ़िज़ा ने घबराकर ज़ुबैदा बेगम की तरफ देखा, जो उस वक्त फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। आराम से दो, गिर जाएगी, हैदर ने धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में कहा। उसके लम्स में एक अजीब सी तपिश थी। उसने फ़िज़ा के दिल की धड़कन तेज़ कर दी। फ़िज़ा ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और किचन से बाहर भाग गई। हैदर उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो चुकी थी। दोपहर को हैदर के ताया की बेटी अलीशा अपने शौहर के साथ उनके घर आई। घर में रौनक लग गई थी। सब हंस बोल रहे थे, लेकिन फ़िज़ा एक कोने में खामोश बैठी कामों में मसरूफ़ थी। अरे फ़िज़ा भाभी, आप तो बिल्कुल गूंगी बनकर बैठ गई हैं। हैदर भाई कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं क्या? कितनी कमज़ोर हो गई हो, अलीशा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हैदर वहीं बैठा था। उसे अलीशा का ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। अलीशा, वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, तुम्हारी तरह सारा दिन फ़ारिग नहीं होती। हैदर के इस जुमले पर सब हैरान रह गए। फ़िज़ा ने भी चौंक कर हैदर को देखा। ये पहली बार था कि हैदर ने उसकी साइड ली थी। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो ज़ुबैदा बेगम ने हैदर को अपने कमरे में बुलाया। हैदर, मैं जानती हूँ तुम फ़िज़ा से खुश नहीं हो, लेकिन वो एक इंसान है, एक लड़की है जिसका इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तू उसे कबूल नहीं कर सकता तो उसे तड़पाना बंद कर दो। ज़ुबैदा बेगम की आंखों में आंसू थे। हैदर खामोश रहा। वो कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर अंधेरा था। फ़िज़ा बेड पर लेटी रो रही थी। हैदर ने लाइट ऑन की तो फ़िज़ा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। हैदर उसके करीब आया और बेड पर बैठ गया। फ़िज़ा डर कर थोड़ा पीछे हुई। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? हैदर ने धीमी आवाज़ में पूछा।
آپ غصہ کرتے ہیں، فضا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فضا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ فضا، میں ارم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ حیدر نے اعتراف کیا۔ تو کر لینا اس سے شادی، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ فضا کی آواز رند گئی۔ حیدر نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھوں اور معصوم چہرہ دیکھ کر حیدر کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ جب علیشہ تمہارے بارے میں بول رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میری عزت پر بات کر رہا ہو۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیرت نے اس کے گلے کے نشانات پر آہستہ سے اپنی انگلیاں پھیریں جہاں اس نے رات کو سختی کی تھی۔ فضا سہم کر رہ گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ حیدر کے لہجے میں پہلی بار نرمی اور ایک عجیب سا رومانس تھا جس نے فضا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ نہیں، فضا نے جھوٹ بولا۔ حیدر اس کی اور قریب ہوا۔ اس کی سانسیں فضا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا فضا، تم میری ماں کی پسند ہو اور اب میری بیوی بھی۔ فضا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا حیدر واقعی بدل رہا تھا یا کسی نئی طوفان کا پیش خیمہ تھا؟ اسی وقت حیدر کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ حیدر نے فون دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے فضا کو دیکھا اور پھر فون کو۔ حیدر کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر فضا سہم گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون جیب میں ڈالا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ فضا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل کسی انجان خوف سے ڈوبنے لگا۔ نیچے پہنچ کر حیدر نے لاؤنج کا چکر کاٹا۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں سو چکی تھیں۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ فون نکالا اور وہ میسج پڑھا۔ میسج ارم کا تھا۔ حیدر، میں برباد ہو گئی ہوں۔ میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ میں نے ان سے تمہارے لیے جھگڑا کیا تھا۔ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پر اکیلی بیٹھی ہوں۔ خدارا مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ حیدر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک طرف اس کی ماں کی عزت اور فضا کی معصومیت تھی اور دوسری طرف ارم کی یہ حالت۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حیدر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں سنسان سائے میں پھیلے ہوئے تھے۔ حیدر نے ادھر ادھر دیکھا تو ارم ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ حیدر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ ارم، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ حیدر نے گھبرا کر پوچھا۔ ارم نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور حیدر کے گلے لگ گئی۔ حیدر، میں مر جاؤں گی۔ تو انہوں نے مجھے صرف اس لیے نکالا کہ میں نے تمہارا نام لیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ حیدر نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا دل ارم کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن اس کے ذہن میں فضا کا چہرہ بھی گم گیا۔ ارم، میری شادی ہو چکی ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ امی نے میری کزن سے، تو کیا تم مجھے اس حال میں چھوڑ دو گے؟ ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے تو مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا نا؟ حیدر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر چھوڑتا ہوں۔ کل صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ صبح کے 4 بجے رہے تھے جب حیدر گھر واپس لوٹا۔ اس نے ارم کو اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر ٹھہرایا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو فضا جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ حیدر کے قدم وہیں رک گئے۔ فضا نے سلام پھیرا اور حیدر کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی ڈر گئی تھی، فون بھی بند جا رہا تھا آپ کا۔ اس کی آواز میں سچی فکر تھی۔ حیدر نے نظریں چرا لیں۔ ایک دوست کی طبیعت خراب تھی، ہسپتال گیا تھا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ۔ فضا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا۔ حیدر، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ رات کو اس میسج کے بعد سے آپ بدلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں، تم کیوں ہر بات کی کھوج میں لگ جاتی ہو؟ حیدر کا پرانا غصہ پھر لوٹ آیا۔ وہ فضا کی فکر کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے اندر جرم کا احساس جاگ چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو زبیدہ بیگم کچن میں فضا کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ انہوں نے اپنے دل کو پکڑ لیا اور فرش پہ بیٹھ گئیں۔ امی، کیا ہوا؟ فضا نے برتن چھوڑے اور بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ فضا، میرے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ زبیدہ بیگم کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ فضا بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے حیدر کو فون ملایا لیکن حیدر کا فون مصروف جا رہا تھا۔ فضا نے دوبارہ ملایا، تیسری بار ملایا پر حیدر نے فون کاٹا۔ مجبوراً فضا نے باہر نکل کر پڑوسی کے لڑکے کو بلایا اور زبیدہ بیگم کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر فضا اکیلی کھڑی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر زبیدہ بیگم کا معائنہ کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حیدر بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟ حیدر نے فضا کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ فضا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار خوف نہیں بلکہ شدید غم اور غصہ تھا۔ اب آئے ہیں آپ؟ میں نے کتنے فون کیے آپ کو؟ اگر پڑوسی وقت پر نہ آتے تو امی۔ فضا کی ہچکی بند گئی۔ میں ایک ضروری کام میں پھنسا تھا۔ فضا، میری بات سنو۔ حیدر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ کون سا کام؟ امی کی جان سے زیادہ ضروری تھا حیدر۔ فضا نے پہلی بار حیدر کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں اور آپ کو اپنی من پسند زندگی کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئے۔ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ حیدر نے
پوچھا، جی ڈاکٹر، میری امی کیسی ہیں؟ حیدر نے تڑپ کر پوچھا، دیکھیں انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، شکر ہے کہ یہ لڑکی انہیں وقت پر لے آئی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، انہیں کسی قسم کا ذہنی تناؤ ہے، آپ لوگ ان کا خیال رکھیں، ابھی ہم انہیں CCU میں شفٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ حیدر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا، وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر زبیدہ بیگم کے پاس CCU میں گیا، وہ بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی تھیں، انہیں آکسیجن لگی تھی۔ حیدر ان کے پاس بیٹھا اور ان کے ہاتھ چوم لیے۔ امی مجھے معاف کر دیں، حیدر کے آنسو ان کے ہاتھ پر گرے۔ زبیدہ بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، حیدر کو دیکھا، ان کی آواز بہت کمزور تھی، حیدر، فضا کہاں ہے؟ وہ باہر ہے امی، حیدر نے کہا، اسے اندر بلاؤ، انہوں نے کہا۔ حیدر نے باہر جا کر فضا کو اشارہ کیا، فضا اندر آئی اور زبیدہ بیگم کے دوسری طرف بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، روئیں مت، فضا نے محبت سے کہا۔ زبیدہ بیگم نے فضا کا ہاتھ حیدر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیدر، میں اب زیادہ دن کی مہمان نہیں ہوں، میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم فضا کو دل سے قبول کرو، اس بچی کا کوئی نہیں ہے، اسے مت رلانا۔ حیدر نے فضا کے ہاتھ کو دیکھا جو کانپ رہا تھا، حیدر کا دل بھر آیا، اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا، امی میں وعدہ کرتا ہوں میں فضا کا پورا خیال رکھوں گا، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ فضا نے حیدر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی جنگ چل رہی تھی۔ شام کو جب زبیدہ بیگم کی حالت بہتر ہوئی تو فضا ان کے پاس ہی رک گئی۔ حیدر کچھ دیر کے لیے گھر گیا تاکہ ان کے کپڑے اور ضروری سامان لا سکے۔ جیسے ہی حیدر گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں گیا، اس کا فون بجا، اس بار دانیال کا فون تھا۔ ہیلو حیدر، بھائی تو کہاں ہے؟ دانیال کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں گھر آیا ہوں سامان لینے، امی ہسپتال میں ہیں۔ کیا ہوا؟ حیدر نے پوچھا۔ یار حیدر، وہ جو ارم ہے نا، وہ فلیٹ پر نہیں ہے، اور میری بات سن، ارم کا بھائی ابھی میرے پاس آیا تھا، وہ ارم کو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ارم کسی گھر سے نہیں نکالی گئی، وہ بلکہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا تاکہ تجھ سے پیسے ہتھیا سکے۔ حیدر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو دانیال؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ ارم تجھے استعمال کر رہی تھی، وہ تیرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی، شکر کر تو بچ گیا، دانیال نے کہا۔ حیدر نے فون کاٹ دیا، اس کا سر چکرانے لگا، جس لڑکی کے لیے اس نے اپنی ماں کی جان خطرے میں ڈال دی، اپنی معصوم بیوی پر ظلم کیا، وہ ایک سیراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے فضا کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا، اس کے گلے پر اپنے ہاتھ کے نشانات یاد آئے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اس کا دل گناہوں کے بوجھ سے پھٹنے لگا تھا، لیکن کہانی کا اصل موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ حیدر کافی دیر فرش پر بیٹھا روتا رہا، پچھتاوے کی آگ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے چہرے پر پانی ڈالا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور خود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ جلدی سے کپڑے اور سامان کا بیگ تیار کر کے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب اسے ارم کے دھوکے سے زیادہ فضا کے زخموں کا دعویٰ کرنا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر حیدر جب وارڈ میں داخل ہوا تو فضا زبیدہ بیگم کے سرہانے بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اب سکون سے سو رہی تھیں۔ فضا نے حیدر کو دیکھا تو خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ حیدر بھی اس کے پیچھے باہر کوریڈور میں آیا۔ سامان لے آئے آپ؟ فضا نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہاں میں لے آیا ہوں۔ حیدر نے بیگ بینچ پر رکھا اور فضا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ فضا مجھے معاف کر دو۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا، حیدر کی آنکھیں سرخ تھیں، ان میں التجا تھی۔ آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں حیدر؟ ہر اس ظلم کی جو میں نے تم پر کیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا فضا، مجھے ارم کی سچائی میں پتہ چل گئی ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، بس میرا استعمال کر رہی تھی۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ جو سچی محبت میرے گھر میں تھی میں اسے چھوڑ کر ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حیدر نے فضا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن فضا پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر، آپ کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب اس لڑکی نے آپ کو دھوکہ دیا، اگر وہ دھوکہ نہ دیتی تو کیا آپ مجھے کبھی قبول کرتے؟ فضا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس ایک عزت کی زندگی مانگی تھی۔ حیدر کے پاس فضا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اگلے 2 دن ہسپتال میں اسی خاموشی میں گزرے۔ حیدر نے فضا اور اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ جو خود کینٹین سے کھانا لاتا، فضا کو زبردستی کھلاتا اور رات بھر جا کر اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتا۔ فضا اس کی یہ تبدیلی دیکھ رہی تھی لیکن اس کا دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے زبیدہ بیگم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے انہیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حیدر نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور زبیدہ بیگم کو وہیل چیئر پر بٹھا کر گاڑی کی طرف لے آیا۔ فضا خاموشی سے ان کے ساتھ پچھلے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے حیدر فرنٹ مرر سے فضا کو دیکھتا رہا، لیکن فضا نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ گھر پہنچ کر زبیدہ بیگم کو ان کے کمرے میں آرام کرنے کے بعد فضا کچھ کچن میں چلی گئی تاکہ ان کے لیے سوپ بنا سکے۔ حیدر بھی کچن میں آ گیا۔ فضا، لاؤ میں کٹنگ کر دیتا ہوں۔
تم تھک گئی ہوگی، حیدر نے چھری اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں حیدر، میں کر لوں گی، آپ باہر جائیں، فضا نے سرد مہر لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی، میں تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہوں گا، حیدر نے ضدی انداز میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں اب محبت تھی۔ حیدر، زبردستی معافی نہیں ملتی، میرے دل پر جو زخم لگے ہیں انہیں بڑھنے میں وقت لگے گا، فضا نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ حیدر نے چھری اس کے ہاتھ سے لی اور اسے اپنے سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں، میں تمہارا اعتماد دوبارہ جیتوں گا فضا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فضا نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ شام کو دانیال اور عاصم حیدر سے ملنے اس کے گھر آئے، وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یار حیدر، سچی بات بتاؤں، بھابھی نے جس طرح تمہاری ماں کو سنبھالا ہے نا، کوئی اور لڑکی ہوتی تو ہسپتال میں چھوڑ کر میں کے بھاگ جاتی۔ عاصم نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے یار، میں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی، حیدر نے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں فضا ان کے لیے بسکٹ نکال رہی تھی۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب میاں سدھر جاؤ اور بھابھی کو خوش رکھو، دانیال نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کرو وہ مجھے دل سے معاف کر دے، حیدر نے سچے دل سے کہا۔ دوستوں نے اس کی تبدیلی پر شکر ادا کیا۔ رات کو جب حیدر کمرے میں آیا تو فضا بیڈ پر چادر بچھا رہی تھی۔ حیدر نے جا کر الماری سے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا اور فضا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ فضا نے ڈبہ کھولا تو اندر سونے کے خوبصورت کنگن تھے۔ حیدر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تحفہ نہیں ہے فضا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا اعتراف ہے کہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے آنسوؤں کی قیمت نہیں ہے، لیکن میں نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے فضا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ فضا نے حیدر کی طرف دیکھا، اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک نئی امید تھی۔ حیدر، مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی عزت اور محبت چاہیے، وہ اب سب سے پہلے تمہاری ہے فضا، حیدر نے محبت سے کہا اور فضا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ فضا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، اس نے اپنا سر حیدر کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان کی ساری دوریاں مٹ گئی تھیں۔ 3 مہینے گزر گئے، گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ زبیدہ بیگم اب بالکل ٹھیک تھیں اور گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق کا ماحول رہتا تھا۔ ایک صبح فضا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں کہ اسے اچانک چکر آیا اور سلیب کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو جلدی سے پاس آئیں۔ فضا بیٹی، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ فضا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جی امی، کچھ دنوں سے صبح طبیعت ایسے ہی خراب ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے فضا کو گلے سے لگا لیا۔ ماشاء اللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی وقت حیدر افسرانہ انداز میں کچن میں داخل ہوا۔ بھئی ہمیں بھی پتہ چلے، کیا خوشخبری ہے؟ زبیدہ بیگم نے حیدر کے کان کھینچے۔ شوق چڑھا تھا نا تمہیں پوتا پوتی کا؟ لو بھئی، اللہ نے میری سن لی، تم باپ بننے والے ہو۔ حیدر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، اس نے فضا کی طرف دیکھا جو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر فضا کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سچ فضا؟ فضا نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ حیدر نے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ امی، آپ سچ کہتی تھیں، فضا میرے گھر کی برکت ہے، اگر آپ میری شادی سے نہ کرواتی تو میں زندگی کی اصل خوشی سے محروم رہ جاتا۔ زبیدہ بیگم نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ حیدر اور فضا کی زندگی اب محبت، احترام اور ایک نئے مہمان کی آمد کی خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ ان کی کہانی کا یہ انجام سچی محبت اور صبر کی جیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔